अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रहे, खैरियत और आफियत से रखे, सलामती और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। अ, पारा 7 सूरह मायदा ही कंटिन्यू हो रहा है। इसकी आयत नंबर 83 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। शुरू करते हैं। व इज़ा समिअू, और जब उन्होंने सुना, समिआ से समिउ प्लूरल, मा उनजिला जो नाजिल किया गया, इला रसूली रसूल की तरफ। इसमें सिंगल है ये रसूल, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही हो रही है। यानी कि कुरान को जब उन्होंने सुना, तरा, तरा में क्या है, आप, ता यानी आप, रा देखना, आप देखे, आयुनहुम उनकी आंखों को, तफीदु बह पड़ी, मिनद्दम ई पानी या आंसू से, मिम्मा अरफो मिनल हक ही, बवजह इसके कि अरफो पहचानना, मिनल हक हक को, यकूलूना वो कहते हैं, रब्बना आमन्ना, ऐ हमारे रब हम ईमान लेकर आए, फक्तुबना किताबत से, या लिख, यानी कि लिख दे ना हमें, मा शाहिदीन, साथ शाहिदीन गवाह देने वालों के, गवाही देने वाले। किस चीज़ की गवाही दे रहे हैं? हक की गवाही। यानी कि पहला जो इस्लाम में दाखिल होने का तरीका ये है ना कि शहादत, शहादत यानी कि गवाही देना। किस बात की गवाही दे रहे हैं? कि बेशक सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। तो ये आयतें जो तफसीर में मिलता है उसके मुताबिक, हबशा में जब मुसलमान हिजरत करके गए थे, अम, तो मर्तबा गए थे वहां पे, तो वहां पे जो नजाशी था वहाँ, वो क्रिश्चियन था। वहां पे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमरू बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह अन्हु को अपना मकतूब, मकतूब यानी कि खत देकर भेजे थे, जो नजाशी के पास गया था। तो उन्होंने जाकर उसे सुनाया, तो नजाशी ने वो मकतूब सुनकर हबशे में, यानी कि उस जगह में मौजूद मुहाजिरीन, महाजरीन किसे कहते हैं? जो हिजरत करके गए थे, यानी कि मोमिनों की बात हो रही है जो मक्के से गए थे। तो उसमें कौन थे? हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया, और अपने उल्मा और इबादो ज़बाद, यानी कि उनके जो इबादत गुजार लोग हैं, और उनको भी बुलाया, यानी कि दीन को जानने वाले, उनके दीन को जानने वाले। फिर हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु को कुरान करीम पढ़ने का हुक्म दिया। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम पढ़ी, जिसमें हजरत ईसा अलैहि सलाम की आज एजाजी विलादत, यानी कि मौजिजाना उनका, उनकी जो विलादत हुई, और उनकी अबदियत, यानी कि उसके बावजूद वो जो है अल्लाह के बंदे हैं, और रिसालत और अल्लाह के रसूल हैं। तो इस हकीकत को जब उसने सुना तो वो बड़े मुतासिर हुए और आंखों से आंसू रवा हो गए और ईमान ले आए। यानी कि एक वाक़या इस तरह से बयान हो रहा है कि उसके दरबार में ही हजरत जाफिर बिन अबी तालिब ने जब पढ़ा, तो वो हक को पहचान गए। मिम्मा अरफू, जो यहाँ पर बात आ रही है ना, कि वो पहचान गए, यानी कि अब उनका दिल गवाही दिया कि हाँ, ये किताब, ये जो रसूल, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने आप को अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से उनकी तरफ हक नाजिल हो रहा है या किताब नाजिल हो रही है। तो ये, यानी कि किताब तो डायरेक्ट लिखी हुई चीज को किताब कहा जाता है ना, आयतें नाजिल हो रही थी। तो यह जो है वाकई में हक है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने जो बातें ईसा अलैहि सलाम के ताल्लुक से कही थी, वो सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, यानी कि हक को वही जानता है। तो तो वो सब ईमान लेकर आए। तो ये इस तरह से इसमें वाकया मिलता है। और दूसरा क्या मिलता है कि बास कहते हैं कि नजाशी ने अपने कुछ उलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे, जब वो आपने उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया, तो उनके आंखों से बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। तो ये इन आयतों का शान नुज़ूल है कि जब वो हक को पहचान गए थे, तो वो ईमान लेकर आए और गवाही दी कि बेशक हम गवाही देते हैं
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ اگلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھے؟ جی کون پڑھیں گے؟ جی ممتاز آپ پڑھیں۔ انمیوٹ نہیں ہوا ممتاز، دوبارہ سے کر رہی ہوں۔ چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین۔ ترجمہ ترجمہ۔ پڑھنا جی۔ ہوں اور ہم کو کیا وہ ہوا کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع رکھتے تھے کہ ہمیں کیا بچی وہ سما طمع رکھتے ہیں۔ ہاں طمع رکھتے تھے کہ ہمیں داخل ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ، بس جو انہیں نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک ہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وما لنا، اور کیا ہوا ہمیں کہ ہم نہ ایمان لائے، یعنی کہ حق سننے کے بعد بھی ہم بھلا کیوں نہ ایمان لے کر آئیں، اور ہم امید رکھتے ہیں۔ تما کا مطلب کیا ہے؟ امید رکھنا، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ہاں جی، آپ میں سے کوئی نیکسٹ پڑھیں۔ جی انجم شبانہ آپ پڑھیں۔ باجی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ باجی یہاں سے پڑھو نا، صابہم اللہ۔ جی جی یہاں سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك جزاء المحسنین۔ باجی ترجمہ پڑھوں؟ جی اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے باجی؟ ہاں دیکھیے، اصابہ جیسے ہم عام طور پر بھی ثواب کہتے ہیں نا، ثواب یعنی کہ بدلہ، اچھے عمل کا بدلہ۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا، بما قالوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہی کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ جو بھی اسلام میں داخل ہوگا اور ایمان لے کر آئے گا، دل سے ایمان لے کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری کیا دے رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے، اور یہ محسنین جو نیکوکار ہیں ان کا بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، تو اس کا ایک دم اپوزٹ، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیتوں کو، تو یہی لوگ جو ہیں جہنم میں ہوں گے۔ یہ ہم بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں نا، والذین کفروا وکذبوا، گویا کہ یہ لوگ ہم نہیں ہیں، تو اس پر ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، تو اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں اس کا انکار کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ بس ہمیں قرآن میں جو بھی ہمارے طرف احکام آئے ہیں اس کو اگر ہم مان نہیں رہے ہیں تو وہ بھی کفر ہوئی ہے، انکار کرنا۔
نہیں ماننا سننے میں بڑا آسان لگتا ہے نا کہ ماں نے بچے سے کہا کہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ، وہ نہیں مان رہا ہے، تو اس کا ادر وے جو آپ سمجھیں گے تو اس کا مطلب وہ انکار ہی کر رہا ہے نا، کہ وہ لانے سے منع کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں لے کر آؤں گا۔ وَكَذَّبُوا، اور دوسرا ہے جھٹلانا، کہ جیسے کہ اب شراب نوشی حرام ہے، یہ کہاں ہے قرآن میں کہہ دینا، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کی آیتوں سے لے کر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایسا، قرآن میں یہ بات نہیں ہے، جیسے کہ کھانا ہے، اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتے ہیں، لیکن کہیں اور درگاہ پہ کسی اور مزار کے پاس یا کسی اور وجہ سے، جیسے نیا گھر ہے تو وہاں اس وجہ سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کوئی جن ہے تو وہ خوش ہو کر چلا جائے، یا پھر وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، یعنی نیت کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ ذبح کر رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے، یعنی کہ پرپس کیا ہے آپ کا، اصل مقصد کیا ہے؟ تو یہ گویا کہ اگرچہ ہم کہیں گے نہیں اس طرح کا کھانا کھانا منع ہے، اب مثال کے طور پر ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ برتھ ڈے منانا یا اینیورسری منانا جائز نہیں ہے، تو اسے بھی لوگ جو ہے حجت کریں گے کہ قرآن میں کہاں ہے۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مانتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کذبو، جھٹلانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے بعد صحابہ کی زندگی سے ہمیں علم کی بنیاد پر فیصلے کرنا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کو ہم جو ہے قرآن میں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں سگریٹ نوشی اور شراب نوشی، ایون یہاں تک کہ شراب کو بھی کے لیے یہ بھی حجت کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں پر لکھا ہے کہ شراب حرام ہے۔ تو ایک چیز جو کلیئر ہے پھر بھی اس کا نہیں ماننا جو ہے کفر و کذبوں میں آ جاتا ہے۔ تو زندگی بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی سی ہے، اس کو بہت احتیاط سے جئیں، ڈر ڈر کر جئیں، تقوی کے ساتھ جئیں۔ تقوی کیا ہے؟ یہی کہ ہر قدم پر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اللہ نہ کرے کہ، بلکہ انسان کو ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا زندگی کا آخری دن ہو۔ ہمارے آس پاس ہم کتنے ہی ایسی زندگیوں کو دیکھتے ہیں جو کبھی 20 میں رخصت ہو رہے ہیں، کبھی 25 میں، کل ہم مل کر آئے ہیں، آج وہ انسان رخصت ہو چکا ہے۔ کوئی ہمارا رشتہ دار تھا جو اگلے 10 سال تک کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا، بیٹے کی شادی کرے گا، وہ ایسی بہو لے کر آئیں گے، ایسے داماد چاہیے، یعنی کتنی وہ پلاننگ کر رہے تھے، اور آج کا وقت ہے کہ وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ تو کتنی ہی ایسی چیزیں ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، ایسے واقعات دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم اسی ایک غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ گویا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا ہے، یا پھر جائیں گے بھی تو نہ جانے ہم نے کیا سوچ کر رکھا ہے کہ ہم نے جو نمازیں بالکل غفلت میں ادا کر رہے ہیں، یا روزے جو ہم رہ گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، ہدایت سے، اس کو ہم بیس بنا لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ ہم پر فرض ہے، نمازیں ہم پر فرض ہیں، حج فرض ہے، اور روزے فرض ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم یہ سمجھنا کہ اس کے بعد ہم کچھ بھی گناہ کر لیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایسا بھی خود تو قرآن میں نہیں ملتا۔ سیدھا سیدھا ہے کہ کفرو و کذبو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آئے ہیں اس کو ہم انکار کریں گے، اس کو ہم جھٹلائیں گے، اور بڑی ایک خوش فہمی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ سچ کہیں کہ ہمارا دل اگر ہم خود صحیح سے ٹٹولیں تو کیا واقعی ہمارا دل اتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دل کی کیفیت پر ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے گا؟ کیا ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہے؟ کیا کسی کے لیے کوئی عداوت نہیں ہے؟ ہاں کتنا کچھ ہے نا، کتنا کچھ لوگوں کے لیے برا سوچتے ہیں یا برا بہت کچھ ہمارے دل میں، نفرتیں بھی ہیں، غصہ بھی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو کبھی اپنے ایک مومن جو ہے کبھی اس گمان میں نہیں زندگی گزارتا کہ وہ بہت نیک ہے، بلکہ مومن کیا ہوتا ہے، ہر قدم پر وہ ڈرتا رہتا ہے کہ میری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں، میں اس وقت دنیا سے رخصت ہوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، نہ جانے میرے کتنے گناہ ہیں، نہ جانے میری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ مومن کی کیفیت اس طرح سے ہوتی ہے۔
تو اگر ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے تو ہمارے اندر اس کیفیت کو لے کر آنا ہے، اور جہاں ہمیں علم ہم تک پہنچ جائے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور ہمیں ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، اسلام اس کی نہیں اس کی تعلیم دیتا ہے، تو ہمیں رک جانا چاہیے. ہمیں صحیح صحیح راستے پر اہدنا صراط مستقیم کی طرف ہی ہمیں چلنے کی پوری کوشش کرنا ہے. تو ان چیزوں کو ایسے ہی پڑھ کر نہ گزر جائے، اپنے دل میں تھوڑا خیال لے کر آئیں کہ ابھی بھی ایسی کون سی چیزیں ہیں، کون سے اعمال ہیں جو اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا لیکن ہم کر رہے ہیں، تو رک جائے. ادروائز یہ آیتیں جو ہیں آپ بار بار پڑھیں، اولئک اصحاب الجحیم. سود ہے، ابھی بھی سود میں ہم انوالو ہیں. خوشبو لگا کر جانا عورت کا منع ہے پھر بھی جا رہے ہیں، غیر محرم کے سامنے جانا منع ہے پھر بھی ہم بے حجاب ہیں. میوزک حرام ہے، ابھی بھی ہم میوزک سن رہے ہیں. اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کون سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو رک جانے کی ضرور کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے، اور جیسے یہ دعا کر رہے ہیں ویسے ہی اللہ تعالی ہم سب کو بھی جو ہے اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، نیک لوگوں میں اللہ تعالی ہمیں بھی شامل کریں. ربهم مع القوم الصالحین. اگلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھے؟ جی دلاوے صاحب پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. ترجمہ بھی پڑھ لیں. اے ایمان والو. یا ایھا الذین، ایمان والو، ہم، آمنو، ایمان لائے، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی وہ حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. جی آپ کوئی مثال دیں گی دلاویز کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور لوگوں نے اس کو حرام کر لیا ہو؟ بہت سارے حرام چیزوں کو تو ہم نے حلال کر لیا ہے، اب حلال اور پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں جس کو آم، کیا کہتے ہیں، حرام کر لینا. آس پاس کوئی چیز آپ نے دیکھی ہو، کوئی مثال؟ کھانے میں میم یا کسی اور بھی چیز میں؟ جی جزاک اللہ خیر. تو کوئی بھی چیز ایسی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہو، اس پر انسان کا سیدھا سیدھا ایسے بول ڈالنا کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کھاؤں گا. قسمیں، خصوصاً قسمیں کھا لینا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اکثر لوگوں کے، جیسے کہ بھائی بہن کا بھی ایک رشتہ ہے، آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا تو سیدھے قسم پر اتر آتے ہیں نا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا یا آج کے بعد میں اس کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا، یا آج کے بعد میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا. کوئی بھی ایسی چیز نا جو بس غصے میں آ کر کوئی بات وہاں پر ہوئی ہے تو اس بات پر آ کر اختلاف، آپس میں دو انسانوں کا اختلاف ہوا ہے، اس بات کو لے کر سیدھا سیدھا کسی چیز پر قسم کھا لینا، یہ جو ہے اجازت نہیں ہے. تو ایکچولی اس وقت بھی جو ہے ایک آدمی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے. تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ اس وقت کا بھی جو ہے. اور بعض صحابہ نے زہد و عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے، جیسے مثلاً یہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ 3 لوگ حاضر ہوتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل کیا ہے. پھر خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور ایک کہتا ہے کہ میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، پھر ایک کہتا ہے کہ میں کبھی کھاؤں گا پیوں گا نہیں، یعنی کہ میں ہر دن ہی روزہ رہوں گا. تو یہ اس پر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات انہیں علم میں آئی تو انہوں نے جو ہے
اس چیز کو منع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نیند ہمارے لیے حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اسے بنایا ہے، تو ہمیں آرام بھی کرنا چاہیے۔ کھانا پینا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو اس کو بھی کھانا پینا چاہیے، اور شادی بھی حلال چیز ہے تو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ یعنی کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے دنیا کو، جیسے کہ ان کے اسپیشلی اب جیسے کہ بات یہاں پر کرسچنس کی یہ آئی کہ جو حق کو انہوں نے پہچان لیا تھا، تو ان کے ہی مذہب میں یہ زیادہ تر ہے کہ رہبانیت جسے کہتے ہیں، کہ وہ بالکل ہی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ نکاح نہیں کریں گے، فیملی سسٹم میں نہیں رہیں گے، وہ بالکل چرچ میں آ کر رہ جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کے علاوہ کسی چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے بیویوں سے بھی یہ کہہ دینا کہ آج کے بعد تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو، اس طرح کی بہت عام ہے معاشرے میں کہ چھوٹی بات پر جو ہے قسمیں کھا لینا، چاہے رشتہ کوئی بھی ہو۔ تو کسی چیز کے استعمال کے لیے بھی آپ مثال کے طور پر بہو کوئی اپنے جہیز میں لے کر آئی ہے صوفہ، اب وہ صوفے پہ کوئی بات ہو گئی کہ کوئی بچہ اس پر کھیل رہا تھا، تو بہو نے اگرچہ کہہ دیا کہ کیوں خراب کر رہے ہو، تو اب اس پر قسم کھا لیا گیا ہے کہ آج کے بعد یہ صوفہ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو انسیڈنٹس آس پاس آپ کو مل جائیں گی، تو یہ منع کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو حد سے بڑھتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی بات ہے تو چھوٹی بات پہ ختم کر دیا جائے، اس کو بہت بڑی نہ بنایا جائے۔ زندگی میں ایسا بہت سارے مسئلے لوگ کریٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے غصے میں بات اب کوئی ہو رہی تھی، شوہر بیوی ہے یا ماں بیٹا ہے، ساس بہو ہے، کوئی بھی وہاں پر کوئی اختلاف ہو گیا، لیکن اس وقت زبان سے الفاظ ہم ایسے نکالتے ہیں جو بہت دور تک اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے، بہت دور تک رشتوں کو جو ہے اثر ڈالتا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو خصوصاً زبان کو بہت جب غصے میں آتا ہے انسان، تو اس لیے کیا کہہ دیا گیا کہ خاموشی، کیونکہ اس وقت جب انسان بول رہا ہوتا ہے وہ بالکل اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ خاموش ہو جانا چاہیے۔ جیسے لگ رہا ہے کہ بات بڑھ رہی ہے تو پہلے خاموش ہو جائیں، پانی پئیں، وہاں سے ہٹ جائیں، تھوڑا وقت لے لیں کہ بات اب بھائی بہن کے بیچ ہی چل رہی ہے، شوہر بیوی کے، جیسے لگ رہا ہے کہ آرگیومنٹس بہت اوپر جا رہے ہیں، حد سے باہر ہو رہے ہیں، تو فوراً ٹھیک ہے ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ کوئی ایک خاموش نہ، فوراً خاموش ہو جائے کہ اس بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو خود ریئلائز ہوگا کہ جتنی وہ بات بڑھی چلی جا رہی تھی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ایک بار بات بڑھ گئی، آپ کی زبان سے کچھ نکل گیا، ان کی زبان سے، اسی وقت میں نا یہ طلاق کی بھی بہت باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو حد میں رہنا چاہیے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ تو یہ حد ہر جگہ ہم پر عائد ہوتی ہے کہ جتنی سامنے والے کو ضرورت ہے کہ ہم جتنی باتیں سنائیں اتنا ہی سنائیں، جسٹ بیکاز کہ آپ غصے میں ہیں اور وہ بیوی ہے یا بیٹا ہے یا چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کوئی لحاظ نہ کرتے ہوئے زبان کو بھی جو ہے حد سے زیادہ بولنے نہ دیں، کہ جائز الفاظ بھی نکال دیتے ہیں ہم، جو جائز نہیں ہے وہ الفاظ بھی نکال دیتے ہیں۔ تو غصے میں خاموشی اختیار کریں، اور جب غصے میں ہوں تو اس وقت بڑے بڑے فیصلے نہ کریں، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تھوڑا وقت لیں ہمیشہ کہ اس بارے میں بعد میں سوچیں گے، بعد میں بات کریں گے، تو فوراً رک جائیں، چاہے ایون بچوں پر ہی آپ کا غصہ کیوں نہ آ رہا ہو، اس وقت زیادہ ریاکٹ نہ کریں، خاموش ہو جائیں کہ ٹھیک ہے 2 منٹ کے بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ تو کیونکہ غصے میں کبھی انسان جو ہے صحیح سے نہ سوچتا ہے نہ صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ جی کوثر آپ پڑھیں۔ انمیوٹ ہوا کوثر؟ دوبارہ سے دیکھیں۔ کوثر آپ ہیں؟ کوئی اور پڑھیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وکلوا مما، یہاں سے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، مما اس سے، رزقکم تم نے دیا، لائن سے میننگ پڑھوں، اور کوئی جو بات اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں جی سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ، ہوں اور اللہ سے ڈرو، وہ جس
تم اس کو مانتے ہو اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا یہ نیکسٹ کے مواخذ لیے یا نیکسٹ آیت کا ہے، تو اوکے یہاں اوکے ہاں وہ جس کو تم مانتے ہو. جی اوکے جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ تو یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ کلو مما رزقکم اللہ، کھانے پینے کے بارے میں، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے حلال اور طیب ہے تو اس کو تم کھاؤ پیو، یعنی کہ اس کو اس پر جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی، یعنی کہ وہ بھی ایک واقعہ ہم نے پڑھا ہے، سورہ تحریم میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جہاں پر آپ شہد کھا کر آتے تو کسی ایک زوجہ نے کہہ دیا کہ آپ کے شہد کی وجہ سے ایک عجیب سی بو آتی ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہہ دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کے لیے آیت نازل کی تھی کہ آ، کیوں تم حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ٹھیک ہے کوئی ناپسند چیز ہے اس کو زبردستی نہیں کھانا چاہیے، لیکن وہ بغیر کسی مطلب کے، کبھی کچھ فوڈ الرجیز ہوتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ کیونکہ وہ آپ کو اجازت آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی کہ آپ اس چیز کو کھائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ایسی جنرلی کسی وجہ سے کہہ دینا کہ میں آج سے اس چیز کو نہیں کھاؤں گا تو یہ ضروری نہیں. آپ کو جس وقت آپ کے سامنے وہ کھانا آئے آپ نہیں کھانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈکلیئر کرنا زبان سے کہ آج کے بعد میں نہیں کھاؤں گا، میں کبھی نہیں کھاؤں گا، یہ آپ کو زبان سے اس طرح سے ڈکلیئر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے چیز لائی گئی، آپ نہیں کھانا چاہتے نہ کھائیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے کہنا وہ جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، تو ڈرو اللہ سے، یعنی کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال بنایا اس پر آپ حرام کرتے جائیں، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. تو کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں حکم دے دیا اس پر ہمیں اسلم تو کہنا، یعنی کہ ہم فرما برداری کرتے ہیں، یہ کہنا جو ہے ضروری ہے. انتم بھی مومنون، بھی یہاں پر کون؟ اللہ تعالیٰ، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں تو اس کے دیے ہوئے احکام پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگلے آیت آپ میں سے کوئی پڑھے؟ جی پروین آپ پڑھے. السلام علیکم بچے. السلام وعلیکم علیکم ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہاں سے لا یؤاخذکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ایمانکم. ولكن أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أخذتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحریر تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم اذا إذا حلفت. حلفتم ہم، و- واحفظوا. واحفظوا واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ہم. اور پروین آپ یہ کلاسز اٹینڈ کر رہی ہیں جو تجوید کی کلاسز چل رہی ہیں؟ جی باجی کر رہی ہیں؟ اٹینڈ کرے وہ ختم ہو گئی باجی. آپ جو ایک ٹائم میسج ڈالے تھے نا گروپ میں. نہیں یہ روز ہی لیتی ہیں نا 12 بجے کی کلاس، آپ کی نالج نہیں میں ہے باجی یا اس کا نہیں؟ ہاں 12 بجے ایک نہیں کلاس نہیں چل رہی ہے یہ نہیں باجی. تجوید کی. اگر آپ کو وقت ہے فرصت ہے تو تھوڑا جوائن کر لیں اس کو.
جی جی باجی جوائن کر لیتے، نہیں معلوم تھا اس کے اچھا، بارے میں میں۔ دوبارہ سے خیرہ متین میں لنک بھیجوں گی اس کی. اوکے جی، جی جزاک باجی اللہ خیر. جی، میننگ پڑھیں دے باجی. نہیں، میں ہی کر لوں گی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے ویسے ہی. اوکے. جی تو باجی تھوڑے مسٹیکس تھے آپ کے، جزاک تو اللہ۔ کوشش کریں کہ اس کو صحیح کر لیں. جیسے یواخذکم، یہاں پر دو حرکت نہیں ہوئے، اور یہ فکفارتہ تجدید ہے تو اس کو سٹریس کریں گے آپ، کفارتو. اور یہاں دال پر تجدید ساکن ہے اور پھر تجدید ہے، تو یہ ساکن والا لیٹر آپ چھوڑ دیں گی دال. تو کیسے کریں گے؟ عقدتم. ٹھیک ہے، قاف سے تا کو چلے جائیں گے، عقدتم. تو آپ سے تا کو ملائیں۔ ہاں جی جی ملائیں باجی گی. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑے مسٹیکس ہے، جیسے کہ یہاں پہ بھی فمل. ٹھیک ہے، فمل لم یجد فصیام. مین کفارتو کو تھوڑا سٹریس کر کے پڑھیں گے آپ، کفارتو. کفرتو نہیں، کفارتو. ڈبل ٹائم۔ ہاں جی. ہاں ہاں ڈبل اوکے، ٹائم پڑھ۔ جی باجی جزاک اللہ خیر. جی، تو لا یواخذکم اللہ، تو یہاں پر ابھی جو بات ہوئی کہ انسان کہہ دیتا ہے کہ میں نے حرام کر لیا سو اینڈ سو، تو وہ ایک طرح سے اس نے کیا کر لیا؟ قسم کھا لی. ایمان، اس لیے اس کو دیکھ کر پڑھے، ایمان نہیں، یہ ایمان ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں مواخذہ کرتا یا نہیں پکڑتا تمہاری وہ قسمیں جو لغو ہیں، یعنی کہ لغو باتیں بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیکار باتیں کرتے رہنے کو لغو باتیں، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو ایسے ہی کچھ قسمیں ہوتی ہیں جو بیکار، بس انسان بیٹھے اٹھے قسمیں کھاتا رہتا ہے، کہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے. قسم سے میں نے وہ نہیں کہا، قسم سے میں نہیں گیا، قسم سے وہ بہت اچھا. کچھ لوگوں کا ارادہ کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس اس کی زبان پہ، خاص کر عربی لوگوں کے بھی واللہ اس طرح سے یہ کہتے رہتے ہیں، واللہ بہت اچھا ہے وہ، واللہ میں گیا تھا. اس طرح سے جو ہے اٹھے بیٹھے بس ایسے قسمیں کھاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ انسان جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، کہ اب مثال کے طور پر اسے کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے کہ قسم سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مال بہت اچھا ہے، بہت اس کی کوالٹی اچھی ہے، آپ اس کو خرید لیں. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ دینا. یہ قسم کھا رہا ہے مگر اس کا، یہ قسم کا مقصد کیا ہے؟ سامنے والے کو دھوکہ دینا. تو اس کا بھی کفارہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور ایک قسم ہوتی ہے جو ارادتاً کی کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آ رہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، یعنی کہ جو تم اب پورے انٹینشن کے ساتھ، ارادے کے ساتھ آپ قسم کھا رہے ہیں، اینڈ یو مین اٹ. جب بولا جا رہا ہے کہ میں آج سے تمہارے گھر نہیں آؤں گا، مثال کے طور پر میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، تو یہ کیا ہے؟ ارادے کے ساتھ انہوں نے سیریسلی قسم کھائی. تو اب اس کو جو ہے، جو قسم کسی شرعی حکم سے ٹکرائے، اب مثال کے طور پر کسی نے قسم کھا لی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا آج کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے، طیب ہے وہ، تو آپ نے قسم کیسے کھائی کہ میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا؟ تو وہ قسم کو توڑنا ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ میں کفارہ بھی دینا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو قسم، اب جیسے مثال کے طور پر بہن کے گھر کبھی نہیں جاؤں گا، یہ اس نے قسم کھا لی، تو یہ کیا ہے؟ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے کہتا ہے. رشتوں کو توڑا نہیں جا سکتا، اسلام میں اس کی ممانعت ہے. تو ٹھیک ہے، غصے میں اس نے قسم کھا لی تھی، تو اب اس کو اس کا قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور بہن کے ساتھ واپس رشتہ قائم کرنا ہوگا. تو ایسے ہی ہر وہ سیریس قسم جب غصے میں یا اس پورے ارادے کے ساتھ کر لیا ہو اور وہ کسی شرعی حکم سے ٹکراتا ہو، تو اس پر جو ہے کفارہ دینا ہوگا. اور ضروری نہیں کہ اس طرح کے قسم کو کنٹینیو کریں کہ ہاں غصے میں کھا لیا تھا، اب بعد میں پچھتا بھی رہا ہے، تو اب اس کا کیا حل ہے پتہ نہیں. ایسا نہیں، غصے میں کھائے ہوں یا بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہو کہ یہ قسم مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا، تو بس اب اس کو کیا کرنا ہے؟ کفارہ دینا ہوگا. تو پہلا کیا ہے کنڈیشن؟ کہ اطعام و عشرتی مساکین، آپ کو کھانا کھلانا ہے 10 محتاجوں کو. ٹھیک ہے. اگر کسی وجہ سے یہ سہولت نہیں ہو رہی ہے، 10 مسکین نہیں مل رہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا مشکل ہو رہا ہے، یا وقت کی کمی ہے سم تھنگ، آپ کیا کریں گے؟ اور اس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اوسطی جو ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو،
यानी कि पूछा जाता है ना, आप खाना खिलाएं तो दाल खाना खिलाएं या गोश्त खाना खिलाएं, तो वो देख लें कि आप एक बेटर क्वालिटी, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी भी, जितना आप अपने घर वालों को खिलाते हैं उतना खिलाएं। या किस्वतुहुम, या कपड़े, या 10 लोगों को आप कपड़े लिबास लेकर दें। अब उसके बारे में भी आएगा ना कि किस तरह बहुत सस्ता है बहुत महंगा, तो वो भी देखें कि आप घर में एक एवरेज क्वालिटी कितनी की आप खरीदते हैं, तो उस क्वालिटी के कपड़े खरीद कर आप देंगे। वो भी किसी वजह से नहीं हो रहा है तो फिर तहरीर और रक़बत, किसी एक की गर्दन को आज़ाद कराना। तो यहाँ पर तो इस वक्त तो वो चीज़ है नहीं, तो 10 लोगों को खाना खिलाएं या 10 लोगों को लिबास पहनाएं। अगर फिर भी नहीं हो सके तो फमल्लम यजिद, ये सारी तीनों चीजें नहीं हो सके तो फिर सियाम सलासत अय्याम, तो 3 दिन के रोजे रखे जाए। पहले कंडीशन खाना खिलाए, नहीं हो पा रहा है तो लिबास, नहीं हो पा रहा है तो गर्दन, नहीं बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो जाके 3 रोजे रखना है। अब ये ना करें कि कफारा देने के लिए सीधे सीधे पहले ही 3 रोजे हम पर आ जाए कि मैं 3 रोजे रख लेती हूँ, आप कौन 10 लोगों को खाना खिलाए, ऐसा नहीं, ठीक है। वो नहीं कर पा रहा है जो फाइनेंशियली उसे नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए इजाजत है कि वो 3 दिन के रोजे रखे। तो ये कफारा है तुम्हारे खस्मों को जब तुम खसम खाओ। तो वह फजो ऐमानकुम, और हिफाजत करो अपने खस्मों की, यानी कि कुछ खस्में जायज़ भी होते हैं। खैर इन खस्मों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, तो इस तरह से अल्लाह ताला तुम्हें बयान करता है उसकी आयतों को, यानी कि अपने अहकाम को, ताकि तुम तशकुरुन, शुक्र अदा करो। यानी कि इल्म भी जो है अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है, और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में जो है बहुत आसानियां भी पैदा हो जाती हैं। तो इस पर भी जो है हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताया, सिखाया है। जी, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।